अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज 23 मार्च है, इतवार का दिन 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मोहब्बत का इजहार कर लें, सब्सक्राइब कर लें, टेली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। आज का रनडाउन इंतहाई दिलचस्प है। इमरान खान साहब का मैंने जिक्र करना है। जेल में उन्हें फेक अखबार दी जाती है क्या? खबर मैंने ऐसी देखी, कुछ ट्वीट्स भी मैंने देखे, और अली अमीन गंडापुर का जो इशाया हुआ वहां भी कुछ लोगों ने खुसर बुसर ऐसे की है। और ये जो इमरान खान साहब को राम करने का मिशन था, जिस पे मैंने कल वीलॉग किया, तो अचक जई साहब का जवाब क्या था और पीटीआई के एक इंतहाई जिम्मेदार ने इस खबर के ऊपर क्या तबसरा किया, ये मालूमात भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। आज 23 मार्च है, तो बड़ा अहम दिन पाकिस्तान के हवाले से। तमगे आज मिले हैं, इस्लामाबाद में भी, गवर्नर हाउसेज में भी। तमगों की लूट से लगता है कि लग गई है, लेकिन मैं तलाश कर रहा हूँ कि वो खिदमात कौन सी हैं जिनके एवज तमगे मिल रहे हैं। कुछ तमगे वाकई बहुत मेरिट पे मिले और बाकी तो अन्नी पई हुई है जनाब। ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ क्या खिदमात थी जिसकी वजह से तमगे मिले। बहरहाल सबको बहुत मुबारक हो। अमरीकी जो कायम मुकाम सफ़ीर हैं, पिछले 3 माह में वो बड़ी एक्टिव दिखाई दी हैं। बड़ी अहम सियासी मुलाकातें उन्होंने की। उसका मकसद है क्या? खान साहब क्या अभी भी रेलिवेंट है उनके बारे में रिपोर्ट्स ले रही हैं, या जो जैसे कि टैमी ब्रूस तर्जुमान जो हैं वो गुफ्तगू करती हैं जलील अफरीदी से, तो मतलब ये कि ना है। ये बड़ा बारीक और अहम नुकता है, इस पे हम बात करेंगे। वफाकी वज़रा हों, वज़ीर ममलिकत हों, इन्होंने अपनी तनख्वाहों में 188% इजाफा कर लिया है और साथ यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रहे हैं। तो अजीब कड़मास मची हुई है, अजीब बेहिसी है। बहरहाल सबसे पहले ये जो खबर कल मैं डिस्कस कर रहा था, वो अंसार अब्बासी साहब ने भी कुछ ऐसी खबर छापी हुई थी कि इमरान खान साहब से कुछ लोग मिलेंगे और गुजारिश करेंगे कि सियासी दर्ज हरारत कम किया जाए। अचकज़ई साहब का उन्होंने भी नाम लिया। मैं भी देख रहा था कि जो अख़ूनज़ादा हुसैन हैं, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अपोज़िशन अलायंस है, उसके बड़े अहम ये रहनुमा नौजवान हैं। बहुत ही विजिलेंट और बहुत ही एक्टिव किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं। बिलख़ुसूस पीटीआई को अचकज़ई साहब हों या दीगर अपोज़िशन जमातें, उनके साथ जोड़ने में ये शख्स जो हैं बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इसका खुद ऐनी शाहिद भी हूँ, वैसे सहाफ़ी। तो सलमान दुरानी इसको रिपोर्ट कर रहे थे। मेरी एक आदत है बेइज्जत सहाफ़ी कि जो खबर किसी और की हो, मैं उसको क्रेडिट उसका नाम ज़रूर लेता हूँ, अनलाइक अदर्स जो कि खबर मेरी होगी, तज्ज़िया मेरा होगा, लफ्ज़ मेरे होंगे, अपने नाम से छाप देंगे। ये सहाफ़ती बददयानती होती है। तो ये पहले मैं इत्तला दे दूँ कि इन्होंने तस्दीक की कि अचकज़ई साहब का जो मामला था कि अचकज़ई साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी क़यादत पैगाम दे रही है कि आप इमरान खान साहब से मिलें और उनसे गुज़ारिश करें कि वो सियासी दर्ज हरारत कम करें, थोड़ा-सा गम और गुस्सा या नेम कॉलिंग कम करें। तो ये अख़ूनज़ादा ने भी तस्दीक की कि भई अचकज़ई साहब को तो ये पैगाम देने की पीटीआई की क़यादत जुर्रत ही नहीं कर सकती। वो ऐसा मुमकिन ही नहीं है और दिस मेक्स सेंस। और कल भी मैंने आपको अर्ज़ कर दी थी कि अचकज़ई साहब तो नामुमकिन है कि ऐसी कोई बात इमरान खान साहब से करें। जो कल मैंने इत्तला आपको दी, जो मेरा तज्ज़िया था, वो आज अख़ूनज़ादा की स्टेटमेंट के बाद दुरुस्त साबित हुआ कि अचकज़ई साहब तो ऐसा कुछ करने से रहे। रहेगी बात अलामा नासिर की, ये उन्होंने तस्दीक की। अलामा नासिर अब्बास को वेस्टर गौहर वगैरह ने ये बात कही थी, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि वो खुद भी तो हार्ड लाइन लिए हुए हैं। उनके भी अपने गम और गुस्सा या शिकवा शिकायत वैसी ही हैं जो इमरान खान साहब की हैं, तो वो क्या गुजारिश करेंगे। तो मैंने कल ही आपसे अर्ज़ की थी कि अगर कुछ लोग मिलने भी चले गए, तो वो जाके इमरान खान साहब को क्या कायल करेंगे, किस बात के ऊपर कायल करेंगे। हाँ, एक नुकता मेरे कल के वीलॉग में ये ज़रूर था कि कुछ पुराने लोग हैं जो इमरान खान साहब के पुराने दोस्त साथी हैं, उनके तवज्जुह से अगर कोई मामला फ़हमी होती है, बातचीत होती है, तो उसके नताइज कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं। बहरहाल यहाँ की हद तक की खबर यही है। ईद के बाद अगली जो सीज़न है, वो आना है। अभी ईद के जो दिन 4, 5, 6, 8, 10 रह गए हैं, ये आप खैर खैरियत से गुज़ारें। कुछ इत्तलात हैं कि पकड़-धकड़ भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल शांति है, क्योंकि फ़िलहाल बलूचिस्तान के ऊपर तवज्जो है। वहाँ एहतजाज था जो कॉल ऑफ किया गया है, मारंग बलोच गिरफ्तार हैं। उनके हवाले से कई एक मुतनाज़िर रिपोर्ट्स भी छप रही हैं, वो कहानी मैं बाद में बयान करता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो इशाया हुआ वहाँ पे, अली अमीन गंडापुर साहब का इफ्तार पार्टी उन्होंने दी सहाफ़ियों के एज़ाज़ में। अच्छी बात ये उन्होंने की कि तमाम सहाफ़ियों को बुलाया उन्होंने, चाहे वो हामी हैं, चाहे मुखालिफ हैं। इस पे मैं क्रेडिट दूँगा और ये हर सियासतदान को, बिलख़ुसूस अगर कोई वज़ीर आला है या कोई सियासी जमात का रहनुमा है, उसे ये तफ़रीक नहीं करनी चाहिए कि ये सहाफ़ी मेरे हक़ में लिखता है और ये मेरे मुखालिफ है। नहीं, सबसे मिलना चाहिए और जो सियासतदान, जो हुक्मरान सबसे मिलता है, वही बेहतर अमल करता है।
ان لائک کہ یہ میرے پسندیدہ صحافی صرف ان سے ملنے ہیں. تو میں وہاں نہیں جا سکا تھا، میں نے کل بھی ذکر کیا، طبیعت ناساز تھی، لیکن دوست احباب وہاں گئے تھے. معلوم ہوا کہ وہاں پہ بڑی کھل ڈل کے باتیں ہوئی، بالخصوص جو قومی سلامتی کا کمیٹی کا اجلاس ہوا پارلیمانی ان کیمرہ، وہاں علی امین گنڈا پور نے کیا گفتگو کی، مولانا نے کیا گفتگو کی، ایمل ولی نے کیا بات کی، یہ ساری باتیں کھل کے ڈسکس ہوئیں. کچھ باتیں آف دی ریکارڈ ہیں، کچھ میں بیان کرنے کی کوشش کر دوں گا. تو وہاں سے خبر ٹریول کی جو علی امین کے توسط سے نہیں تھی، وہاں موجود کچھ تجزیہ نگاروں کی رائے تھی. اور پھر میں نے ایک دو ٹویٹس بھی دیکھے، ہمارے دوست ہیں اطہر کاظمی صاحب سے منسوب سیاست.pk نے ایک لنک لگایا ہوا تھا کہ خان صاحب کو ایک خبر ہے، ایک افواہ ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں جو اخبار دیا جاتا ہے وہ بھی فیک شائع کر کے، یعنی اس میں جو خبر چھپی ہوتی ہے وہ اوریجنلی اخبار میں نہیں چھپی ہوتی، اپنے تئیں بنا کے دی جاتی ہے. اس کے اوپر میں نے پھر کھوج لگانے کی کوشش کی کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے. دیکھیے بات دو باتیں ہیں. ایک تو اکثر تو اخبار وہ بند کرنے کی شکایت کرتے ہیں کہ 5 روز ہو گئے، 10 روز ہو گئے، اخبار ہی نہیں دیا جا رہا. یہ ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جب ملک میں کوئی پولیٹیکل ہائپ ہو رہی ہو، جب میل ملاقاتوں پہ پابندی ہو، کوئی اہم فیصلے یا اہم کارروائی ڈالنا مقصود ہو. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے شکوہ کیا 5 دن سے اخبار بند ہیں. ادروائز اخبار بحال ہو جاتے ہیں. حکومت سے پوچھیں وہ کہتے ہیں وہ جی اخبار تو ہم نہیں بند کرتے، عدالت میں لے جائیں. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب شیخ مجیب پاکستانی جیلوں میں قید تھے تو ان کے ساتھ ایک صاحب تھے جو انڈر کور ایجنٹ تھے. ان کا نام تھا راجہ انار خان، پولیس کے تھے. میں نے ان کا انٹرویو کر رکھا ہے جب میں دنیا ٹی وی کے ساتھ وابستہ تھا. واحد انٹرویو ہے، بڑا تاریخی انٹرویو ہے. اس میں انہوں نے مجھے ایک کتاب بھی پیش کی جو شیخ مجیب کے دستخط جس پہ ہوئے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ شیخ مجیب پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے. جب انہیں یہ علم ہوا کہ پاکستان ٹوٹ چکا ہے اور سیحالہ ریسٹ ہاؤس میں ان کی اور بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی تو وہ پردے کے پیچھے بندوق لے کے کھڑے تھے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے کہا وہ ہزاروں قطار روئے. میں نہیں شاہد ہوں اس بات کا، لیکن وہ نہیں شاہد راجہ انار. انہوں نے اخبار اور جیل کے اندر شیخ مجیب کو کیا دیا جاتا تھا اس حوالے سے بتایا. تب یہ طریقہ تھا کہ شیخ مجیب صاحب کو جو اخبارات دیے جاتے تھے وہ تازہ نہیں ہوتے تھے، وہ بہت پرانے اخبار ہوتے تھے. مثلاً اگر کوئی شے اخبار کی صورت میں آ بھی رہی ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی کھانے والی شے یا کوئی سودا سلف اخبار میں پیک کر کے آ رہا ہے تو وہ اخبار بھی بہت پرانا ہو، تازہ نہ ہو. تو وہاں تو یہ کیا جاتا تھا. یہاں خان صاحب کی صورتحال میں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق یہ فیک اخبار چھاپ کے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ خان صاحب کو فیک اخبار کے ذریعے آپ رام نہیں کر سکتے. خان صاحب کے ساتھ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو برملا اس کا اظہار کرتے اپنی بہن سے ملاقات کے دوران، اپنے وکلاء سے ملاقات کے دوران. اور لوگ ان سے جب ملتے بھی ہیں، ملاقات پہ پابندی ہو بھی، لیکن منگل کو ملاقات ہو ہی جاتی ہے اہل خانہ سے ایک دو وکیلوں سے، تو وہ جو ان سے گفتگو ہوتی ہے اور جو فیک اخبار اگر انہوں نے پڑھا ہو تو اس میں تال میل نہیں بنتا. تو لہٰذا یہ میرا خیال ہے کوئی دور کی سوجی ہے، پریشانی زیادہ لاحق ہوئی ہے کچھ ان کے چاہنے والوں کو، تو ذرا زیادہ ہی فیبریکیٹ کر دیا گیا ہے. میرا نہیں خیال اور میری معلومات یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آج کے دور میں. نوئنگ عمران خان، یا تو ہوتا نا کوئی اور رہنما ہوتا تو مطلب کسی اور سادہ مزاج رہنما کو، بالفرض چوہے شجاع صاحب ہوتے، ان کو آپ دے دیتے، انہوں نے خیر ہے. لیکن عمران خان صاحب، نوئنگ ہم، یو کانٹ افورڈ. میں بار بار اپنے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو صحت سلامتی ہے اس کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یو کانٹ افورڈ، ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. نوئنگ ہم، نوئنگ ہز کیلیبر، نوئنگ ہز اسٹینڈنگ، یہ اس کی ریشنل ہے، اور نوئنگ دی ڈائنامکس آف پاکستان's پالیٹکس. تو اخبار پرانی دینے والی کہانی میرے نزدیک درست نہیں ہے. یہ آپ نوٹ فرما لیں، مرضی ہے آپ کی، آپ نے اس پہ کیا رائے دینی ہے، لیکن درست خبر آپ کو دے رہا ہوں. آگے آ جاتے ہیں. وہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پارلیمان کے اندر ان کیمرہ، ایک تو مسئلہ یہ ہے وہ ان کیمرہ ہے تو وہ آف دی ریکارڈ ہے، لیکن جو گفتگو منظر عام پر ہے یہ وہ بتا سکتا ہوں. جیسے کہ مولانا کہہ رہے تھے ابصار عالم صاحب کے ساتھ انٹرویو میں کہ نواز شریف صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا، اور میں نے دل کی باتیں بڑی کھل کے کی ہیں. وہیں اطلاع یہ ملی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بیٹھ کے جب تقریر کی تو انہوں نے کھل کے اپنے دل کا اظہار کیا. اور جب مولانا کی باری آئی تو علی امین صاحب ہوں یا ایمل ولی صاحب ہوں، انہوں نے مولانا کو تھوڑا سا لقمے بھی دیے کہ حضرت وہ بات کریں نا جو آپ نے پریس کانفرنس کے دوران کی تھی یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کی تھی. تو ان کے قریبی حلقے سمجھتے ہیں کہ مولانا اپنی ہی لگن میں تھے اور اپنی ہی بات وہ کرتے رہے. اتنے تھوڑے کو زیادہ جانیں. آگے آ جاتے ہیں. آج کی دلچسپ جو اہم ترین خبریں ہیں وہ پہلے مجھ سے آپ سن لیں. بہت ہی افسوسناک خبریں ہیں. ایک تو تمہو کی میں نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ آج 23 مارچ ہے تو ظاہری بات ہے
بچپن سے ہم اس دن کو مناتے ہیں. ہر قوم کی، ہر ملک کی تاریخ میں ایسے دنوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کیا سوچ کے، کیا عزم لے کے 23 مارچ کے دن قرارداد آئی اور اس میں کیا ہمارا مشن سٹیٹمنٹ تھی، آج ہم کہاں کھڑے ہیں. صدر پاکستان جو ہوتے ہیں وہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں پاکستان کی فوج کے، پاکستان کے. وہ ہیں آصف علی زرداری صاحب. آج مجھے بڑا دکھ ہوا. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں اور میری بات بڑے دھیان سے اور پیار سے سنیے گا. ہمارے ہاں ایک عجیب روایت بن گئی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما کے اوپر اگر آپ تنقید کرتے ہیں دلیل کے ساتھ تو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے ہم نے کوئی کنٹمپٹ کر دی ہے، توہین کر دی ہے، بہت بڑا جرم کر دی ہے. ایسا نہیں ہے. سیاستدان سیاست میں آتے اس لیے ہیں کہ وہ تنقید کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. سیاست کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی کوئی بات اچھی ہے، کوئی بات بری ہے، کسی پہ تنقید ہے، کسی پہ واہ واہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان صرف مسلسل تعریفیں سنیں. ہمارے ہاں یہی المی ہے. تو پیپلز پارٹی کے رہنما زرداری صاحب کے اوپر جب ہم تنقید کریں گے ابھی تو پیپلز پارٹی والوں کے منہ بن جائیں گے، تنقید کریں گے ایسے جیسے ہم نے کوئی بے حرمتی کر دی. ایسا نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ایک سیاستدان ہے. ان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے اگر جائز ہو، اور کسی بھی اور رہنما کو بھی اوپر تنقید کرنی چاہیے. مثلاً آج میں نے ان کی تقریر سنی. جو میں نے کلپ سنا زرداری صاحب کا وہ 5 منٹ اور کوئی 39 سیکنڈ پر مبنی تھا. ایک اور کلپ بھی تھا جو 9 منٹ کے قریب تھا، لیکن میں نے 5 منٹ 39 منٹ کا کلپ ہی دیکھ سکا. اس کلپ میں جو میں نے زرداری صاحب کی تقریر سنی وہ 50 سے زائد بار 5 منٹ کے اندر 50 سے زائد بار ان کی زبان لڑکھڑائی، لکنت آئی، لفظ پورا ادا نہ کر سکے، لفظ کو غلط ادا کیا. بار بار کوئی ایسا جملہ نہیں تھا جس میں آصف علی زرداری صاحب ایک جملہ بھی پورا ادا کر پائے ہوں، ماں سوائے پہلے جملے کے الحمدللہ کے یا پاکستان زندہ باد کے. ہر جملے میں ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، ان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے. دس واز ویری امبیرسنگ. اگر ان کو صحت کے مسائل ہیں انہیں چھٹی لینی چاہیے. اگر وہ انفٹ ہے انہیں ریٹائرڈ ہونا چاہیے. جو بائیڈن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا اور پوری دنیا میں ان کا تمسخر بنا، ایسے نہ کیجیے. سپریم کمانڈر ہیں آپ، پیچھے سروسز چیف بیٹھے ہیں، شباز شریف بیٹھے ہیں، سامنے ڈگنیٹریز بیٹھے ہیں، سفیر بیٹھے ہیں، فوجی کھڑے ہیں. ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، اور جس نے یہ تقریر سنی اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی. رحم کریں. اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا ہی حل نہیں ہے. بسا اوقات رحم کیا جاتا ہے. میری گزارش ہے پیپلز پارٹی سے، زرداری صاحب سے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، چھٹی پہ چلے جائیں یا ریٹائر ہو جائیں. ریٹائر بھی ہونا بنتا ہے. کرکٹ میں بھی ریٹائرڈ ہرٹ ہوا جاتا ہے، کرکٹ میں بھی ریٹائرمنٹ لی جاتی ہے. آپ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں، پیچھے بیٹھ کے باغ دوڑ سنبھالیں جیسے میاں صاحب نے سنبھالی ہوئی ہے. یوں نہ کریں، یہ ظلم ہے. میں نے ان کے جملے بھی لکھے ہوئے تھے. ان سے مستحکم لفظ نہیں بولا جا رہا تھا، نوجوان لفظ نہیں بولا جا رہا تھا، بنیادی سماجی بہبود نہیں بولی جا رہی تھی، ہمسایہ ملک کا لفظ نہیں بولا جا رہا تھا، تعلقات مضبوط کرنا نہیں کہنا آ رہا تھا، باہمی احترام کا لفظ نہیں بولا جا رہا تھا. مسلح افواج کو وہ مسائل افواج کہہ رہے تھے. عزم اور بہادری یہ نہیں بولا جا رہا تھا. خود ارادیت کشمیر کی وہ نہیں بولا جا رہا تھا. فلسطین اور بیرونی مداخلت نہیں بولی جا رہی تھی. اصل طاقت عوام کا سرچشمہ یہ نہیں بولا جا رہا تھا. اور ترقی یافتہ یہ لفظ نہیں بولا جا رہا تھا. اور پریڈ کے اختتام پر جو اختتام کا لفظ ہے وہ نہیں بولا جا رہا تھا. یکجہتی کا لفظ نہیں بولا جاتا. لمبی کہانی تھی. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. آج ملے ہیں میڈلز اور تمغے. بہت مبارک ہو. لوٹ سیل ہے. کچھ لوگوں کو واقعی جینون ملا. میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جو تمغہ ملا ان کی بیٹی صنم بھٹو نے قبول کیا، وہ بڑی جذباتی تھیں. بالکل ملنا چاہیے تھا انہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں کو تمغے ملے، جو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں عرفان نواز میمن، انہیں ستارہ امتیاز ملا ہے. وہ بھی بڑے لاڈلے ہیں. پھر عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کے مرکزی کردار عمر فاروق جو ٹی وی پہ بہت آئے، انہیں ہلال امتیاز ملا ہے. سماجی شعبے میں خدمات، کون سی خدمات ہیں ان کی سماجی شعبے میں جو انہیں یہ میڈل ملا ہے. پھر جعلی بینک اکاؤنٹس والا اسکینڈل جو تھا اس میں شوگر ملز اور اومنی گروپ، خواجہ انور مجید زرداری صاحب کے بڑے دوست، ان کو بھی دوسرا بڑا سول اعزاز ہلال امتیاز دیا گیا. مجھے نہیں معلوم کیوں دیا گیا. کچھ صحافیوں کو بھی ایوارڈز دیے گئے ہیں. مزمل سہروردی صاحب، کامران شاہ صاحب، نصر اللہ ملک، منیب فاروق، حسن ایوب اور دیگر. جناب سلمان غنی صاحب کو ستارہ امتیاز دیا گیا، باقیوں کو ہلال امتیاز دیا گیا ہے. اچھی بات ہے جی. میں البتہ کوشش کر رہا تھا کہ باقی جو فہرست ہے لمبی چوڑی اس میں ان کی خدمات کو گن سکوں کون سی ہیں. ویسے یہ تمغوں کے ساتھ تو ہم نے مذاق ہی کر دیا ہوا ہے، لوٹ سیل ہے، بس جس کا جو دل آتا ہے سب کو تمغے دے دیے جاتے ہیں. یہ قومی اعزازات ہوتے ہیں.
ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی کوئی حرمت باقی رہنے دینی چاہیے۔ ایک اور معاملہ سن لیجئے مجھ سے۔ قبلہ جو 188% اضافہ کروایا ہے وفاقی وزراء نے، وزرائے مملکت نے اور مشیران نے اپنی تنخواہوں میں، اور اب ان کی تنخواہ 5,19,000 ہو گئی ہے ایک بندے کی۔ جو وفاقی وزرائے مملکت ہیں ان کی تنخواہ اور مشیر 5,19,000، 2 لاکھ تھی وفاقی وزیر کی اور وزیر مملکت کی تھی 1,80,000۔ اب یہ بڑھ چکی ہے، یعنی وفاقی وزراء کی تنخواہ میں 159% اضافہ ہوا ہے اور وزیر مملکت کی تنخواہ میں 188% اضافہ ہوا ہے۔ تو بڑا افسوس مجھے اس لیے ہوا کہ اس کے نیچے خبر یہ تھی کہ ملک بھر میں یوٹیلٹی سٹور جو ہیں 1700 یہ بند کر دیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے 6,000 ملازمین فارغ ہوں گے، اور اس کی نجکاری تب تک نہیں ہوگی جب تک آڈٹ نہیں ہو جاتا۔ کوئی 3,000 سے زائد مجموعی طور پر یوٹیلٹی سٹورز ہیں۔ تو آپ چیک کریں نا ترجیحات کیا ہیں، ایک طرف اپنی تنخواہوں میں اضافہ، ایک طرف یوٹیلٹی سٹور کو بند کرنا۔ تو عوام بددل نہ ہوں، متنفر نہ ہوں، گالیاں نہ دیں تو کیا کریں؟ کیا یہ سارے غریب ہیں، فاقہ کش ہیں، مسکین ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے جو اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں؟ ان حالات میں تو انہیں چاہیے تھا کہ جناب ہم تنخواہیں چھوڑیں، اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے، عوام پہ لگائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو قائم مقام سفیر ہے امریکہ کی نتالی بیکر، اس کے حوالے سے خبر میں نے دینی تھی۔ پچھلے 3 ماہ میں وہ قائم مقام ہے کیونکہ ڈونلڈ بلوم جا چکے، تو یہ ڈپٹی چیف آف سٹاف تھیں، یہ 3 ماہ انہیں ہو گئے ہیں۔ اس سپیچ میں یہ ڈار صاحب سے، پرائم منسٹر سے، نقوی صاحب سے، وزیر خزانہ سے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس کی 2 تعویلیں کی جا رہی ہیں، وقت میرا زیادہ ہو گیا۔ ایک یہ کہ خان صاحب کے حوالے سے شاید لائن لینتھ بدل گئی ہے امریکہ کی، اس لیے حکومت کے ساتھ سیٹنگ کر رہی ہیں۔ دوسری یہ کہ نہیں، جو وائٹ ہاؤس بھی ابھی کچھ جواب نہیں دے رہا عمران خان کے حوالے سے، تو یہاں سے رپورٹنگ لی جا رہی ہے، ریئل اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اس کے بعد کوئی امریکہ جواب دے گا۔ فواد چودھری اور دیگر کی رائے بھی یہی ہے کہ ابھی امریکہ اسیسمنٹ کر رہا ہے اور اسیسمنٹ کے بعد رائے دے گا، اس لیے خاموشی ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم نے جو دہشت گرد دیا تھا اس کے بعد تعلقات میں ایک قربت آئی اور ہماری ضرورت بڑھے گی، اس لیے خان صاحب کے اوپر بھی امریکہ بات نہیں کرے گا۔ اس کو وقت پہ چھوڑتے ہیں، اگلے وقت پہ پھر اس پہ بات ہوگی۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔